या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज का शो है खास आपके लिए। अगर आप भी हैं परेशान अपने ज़ाती मसाइल को लेकर और आप चाहते हैं उनका हल किसी काउंसलर से या फिर किसी इस्लामिक स्कॉलर से या फिर पाकिस्तान के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से, आप आज जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। आज हम करेंगे मदद ऑनलाइन। हमें कॉल करें और जानें अपने मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज प्लीज़ दुआ में सब याद रखिएगा। और आज बहुत स्पेशल शो आप सबके लिए, हम सबकी ज़िंदगियां बदलने के लिए। और आज हम आपकी मदद करेंगे। हम बल्कि वही कहते हैं ना कि वसीला इंसान बनता है, तो आज ये शो एक वसीला बनकर आपके सामने आएगा। कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और वो अपनी कहानियाँ बताएंगे और आप लोग हमें कॉल्स करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स वो अपना जवाब आप तक पहुँचाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर होंगे जहाँ तक पहुँचना शायद कभी वो जो कहते हैं ना रसाई दूर होती है, नहीं वहाँ पे पहुँच सकते। और तो इसलिए हमने आपके लिए मदद ऑनलाइन एक आज का शो जो है वो डिज़ाइन किया है। आप किसी भी तरह का कोई मसला, चाहे वो किसी अननोन नंबर से कॉल करके और कोई अननोन शख्स बन के जिसको कोई भी नहीं जानता उस तरह बात कर सकते हैं। हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे, हम आपका नाम नहीं बताएंगे कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या रखती हैं, आपने कहाँ से कॉल की है, तो हम आपका नाम नहीं बताएंगे और आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकती हैं। और हमसे जितनी कोशिश होगी हम उसको आपको सही आइडिया देने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मेरे पास हैं, जैसे कई लोग अक्सर आते हैं, ऑफिस में आते हैं, वैसे आपको आम लाइफ में ज़िंदगी में मिलते हैं। एक डिप्रेशन तो बहुत ही आम बात हो गई है। डिप्रेशन पे बात करो, स्ट्रेस पे बात करो तो लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग इस हद तक चले जाते हैं कि लोग ख़ुदकुशी का सोचते हैं। कुछ लोग आज यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की। वो क्यों की, ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो इस हद तक पहुँचे। और वो दोबारा उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब वो उस अपनी ही उस फीलिंग से तंग आ गए हैं और तकलीफ़ में हैं कि उनकी वजह से आसपास के लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो वहाँ तक क्यों वो शख्स पहुँचा, वो हम जानेंगे। कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पालना किसी बच्चे को इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, उस पर हम आगे कभी किसी पूरे शो में बात करेंगे। लेकिन आज एक कहानी है हमारे पास। उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको कई सालों बाद जब वो जवान हो गए, एक एज आई, उसके बाद उनको पता चला कि उनको तो किसी ने अडॉप्ट किया था। जो उनके माँ बाप हैं वो उनके सगे माँ बाप नहीं हैं। अब वो बच्चा, अब वो शख्स, अब वो लड़का, अब वो एक मर्द सोसाइटी को किस तरह फेस कर रहा है, अब वो किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, वो वही जानता है। लेकिन उसको उस तकलीफ़ से कैसे निकाला जाए, आज हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो क्या उसको बता देना चाहिए शुरू से ही, बचपन से, या नहीं बताना चाहिए, या फिर अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस पर हम बात करेंगे। मियाँ बीवी के 10,000 इश्यूज़ होते हैं, कई इश्यूज़ होते हैं। कभी कभार ये होता है कि आपको शौहर पे, आई एम सॉरी अगेन, वही शक वाली बात हमेशा बीवियों पे, बेचारियों पे ज़्यादा आ जाती है कि शौहर तारीफ़ नहीं करता, या मुझे शक है कि वो किसी और औरत में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो जिस कैफियत से गुज़र रही होती है, वो बच्चों को भी मारती है छोटी छोटी बात पे, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको तैयार होना अच्छा नहीं लगता, वो खाना भी बनाएगी। उसको ससुराल से एक वक्त आता है कि वो ससुराल से भी हो जाती है कि जिसकी वजह से मैं इस घर में आई हूँ वो तो मुझे इम्पोर्टेंस देता नहीं है, उसको तो मुझसे मोहब्बत है नहीं, वो तो इधर उधर जाके पता नहीं क्या कर रहा है, और मैं बैठ के उसके बच्चे पालूँ, उसके खाने पकाऊँ, उसका घर साफ़ करूँ, उसके माँ बाप को संभालूँ। ये कैफियत नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? और कुछ औरतों में वो होता है कि यकीन भी होता है, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहती क्योंकि आसपास की जो और औरतें होती हैं
وہ اس کو زیادہ پنچ کر رہی تھی، نہیں نہیں ایسا ہوگا، میں بتا رہی ہوں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. ینگ لڑکیاں رشتے ریجیکشن آئی نو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے بٹ ہونی نہیں چاہیے. کبھی ہم بھی تو بہت سارے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے تھے. ہم یہی کیوں کہتے ہیں ہمیشہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے، لڑکی کو دیکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی. ہاں اٹس اوکے، نہیں پسند آئی. کئی لڑکے ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتے آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں، آپ ان کی بہنوں سے ملتے ہیں، آپ ان کے باپ سے ملتے ہیں، آپ کو لڑکے پسند نہیں آتے، تو کیا ان کے کوئی احساسات نہیں ہوتے ہوں گے؟ ان کو بھی تو اسی ریجیکشن کا فیل ہوتا ہوگا نا، برا لگتا ہوگا کہ یار مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ میری رنگت یا تو سانولی ہے یا کوئی چھوٹی سی مجھ میں پرابلم ہے. آج کل تو لڑکیاں اگر نیچرل کوئی، ہاں یہ موٹا ہے، یہ گنجا ہے، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اگر کسی کی انگلی تھوڑی سی کٹی ہوئی، ہم کہتے ہیں نہیں یار میری سہیلیاں کیا کہیں گی، کیا سہیلی سے شادی ہو رہی ہے، صحیح زندگی سہیلیوں کے ساتھ گزارنی ہے. تو پرابلم دونوں لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. لیکن ہم عورت کو ہمیشہ زیادہ بیچارہ کر کے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ شاید فزیکلی بھی میں کہتی ہوں اب وہ کمزور نہیں ہے. 9 ماہ جس طرح وہ اپنی کوکھ میں بچہ رکھ سکتی ہے، کوئی مرد نہیں رکھ سکتا. کیا کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. تو عورت بھی فزیکلی اتنی ہی پاورفل ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے مرد سے زیادہ پاورفل ہے، مرد سے زیادہ پاورفل ہے. بٹ ہاں عورت میں ایک لحاظ ہے، وہ مرد پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ اس کو مارتی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ضرور کہتی ہے ہاں میں تو کمزور ہوں نا. کیوں کمزور ہے؟ آپ بالکل کمزور نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 14 سال کی بچی جو ہے 18 سال یا 20 سال کا لڑکا جو ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہے. تو ہم مینٹلی بھی ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ہم کمپرومائزز زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ کمپرومائزز زیادہ کرتے ہیں، ہم سچویشن کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم باہر کا کام بھی کرتے ہیں، ہم گھر کا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ مت کہا کریں کیا میں تو گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں. ہم سے بڑھ کر اسٹرانگ کوئی نہیں ہے. سو آج بیچارے مردوں پہ بات کریں گے. بیچارے تو اصل میں وہ ہیں. تو آج خیر بہت ساری سٹوریز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ لوگ کال کریں. آڈینس آپ کا اپنا ایکسپیرینس، آپ کے آس پاس کے لوگوں کا ایکسپیرینس وہ شیئر کرنا چاہیں ضرور کریں. کیا تھاٹس آتی ہیں، کیا سوچتے ہیں، فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا چیز جو اریٹیٹ کر رہی ہے، جو تنگ کر رہی ہے. کیا پیسہ نہ ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ خوشی ہمیں لگتا ہے پیسے سے ملتی ہے. ہاں پیسہ بالکل امپورٹنٹ ہے، پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہوگا تو پرابلم ہوگی، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، کمرے میں بند کر کے خود کو بٹھا دیا ہے. اور اگر کمرے میں بٹھا دیا ہے تو آج آپ کو اس کمرے سے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تاکہ کبھی زندگی میں آپ کو گلٹ نہ ہو. کیونکہ ایک یہ جو گلٹ چیز ہے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس کچھ چیزوں کا بتاؤں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ کیا میرے ساتھ پرابلمس نہیں آئی ہوں گی، کیا ہم نے بچپن سے ایشوز نہیں دیکھے ہوں گے. بہت ساری پرابلمس ہم نے دیکھی ہیں، بہت سارے ایشوز دیکھے ہیں. ایک بروکن فیملی سے ہمارا تعلق ہے، ماں باپ الگ ہو گئے. ایک 3-4 سال کی بچی، اس نے ماں باپ کو کبھی اپنے ساتھ نہیں دیکھا. تو میں بولوں ہے مجھ سے تو کوئی کام نہیں ہوگا، میں ساری دن روتی رہوں، میں نے تو کبھی باپ کو اس طرح اپنے ماں کے ساتھ دیکھا ہی نہیں. ہمارے لیے وہ ویک پوائنٹ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ڈیورس بھی ہوتی ہے، ماں باپ الگ بھی ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ باپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ معذور ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن اپنے آپ کے ساتھ بیچارگی بھی ایک کیفیت ہے کہ میں بیچارہ، میں بیچاری، میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. دس از رانگ، یہ غلط چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ پرابلم آتی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم یقین کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے اچھا کریں، کوئی گلٹ نہ ہو. جس دن آپ کے اندر گلٹ آئے اور آپ کو پتہ ہوگا آپ غلط ہیں، آپ کبھی سکون میں نہیں آئیں گے. اور جس دن آپ کو لگے گا نا کہ آپ گلٹی نہیں ہیں، آپ نے اپنا 100% دیا، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ آپ نے اپنی اولاد پہ 100% دیا،
چاہے وہ اپنے شوہر پہ 100% دیا, چاہے اپنی بیوی پہ 100% دیا, پھر چاہے وہ 100 بار شک کرے, پھر چاہے آپ 100 اس کے بعد شادیاں بھی کر لیں گے نا, آپ کہیں گے میں نے اس کو اپنا پورا 100% دیا تھا, اب اس کی مرضی ہے, مجھے نہیں یقین اس کو مجھ پہ کرنا. اور ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ لوگ مردوں کو, یہ میں اس بیچاروں کا ساتھ دوں گی کہ ان پہ اتنا شک کر کے آخر میں مرد کرتا ہے یار جب اتنا شک کر ہی رہی ہے کہ میری زندگی میں عورت ہے تو سچ میں لے ہی آتا ہوں. پاورفل عورت ہوتی ہے, ایک پاورفل انسان ہوتا ہے, وہ ایک پاورفل معاشرہ بناتا ہے. ایک کمزور انسان معاشرے میں صرف ایک کمزور انسان ہی دے سکتا ہے. اپنے آپ کو خود مختار کریں, اپنے اوپر بھروسہ رکھیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. جب تک کہ آپ کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے, یقین کریں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی جگہ سے یا آپ کے موقف سے ہٹا سکے. غم ہو یا خوشی ہو, کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات, جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. کوئی بھی اور پرابلم ہو, موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میری ایک فرینڈس ہے, مطلب 20 سال پرانی فرینڈس نا, بہت اچھے اس کے بیچارے کے حالات تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل جو کنٹونمنٹ بورڈ نے کیا ہے حال بے روزگاری, تو وہ آپ یقین کریں وہ پرسوں میرے گھر آئی تو بہت روئی. میں نے کہا کہ کیا ہوا, کہنے لگی یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی یار میرے 4 بچے, شازیہ اب تم یہ بتاؤ کہ میرے گھر میں رات کو کھانا نہیں تھا, میرے بچے بھوکے سوئیں رات کو. یقین کریں وہ اس طرح کر رہی تھی, کہہ رہی یار آج میں رات کو یہ میں سوچ رہی ہوں شازیہ میں کچھ کر لوں, یقین کریں خودکشی کر لوں میں. اس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں نا صنم, اور اس نے مجھے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اگر آپ کسی شو میں جاؤ صنم, کسی بھی جنگ کے کسی بھی شو میں جاؤ تو پلیز میری ہیلپ کروا دو ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس بالکل بھی کھانے کو نہیں ہے. اس کو ماشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے, جتنا مجھ سے ہو سکا تھا میں نے ہیلپ کیا, لوگوں سے لے کے کیا, اپنا بھی کیا, کافی کر دیا. لیکن یہ کتنی عجیب فیلنگ ہے نا, مطلب ایک کیفیت سے وہ گزر رہی ہوں گی کہ وہ خودکشی تک, لیکن آپ کے بعد مطلب آپ سے اپنی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی, بچوں کو دیکھ نہیں سکتے آپ اس طرح, لیکن خدا خواستہ آپ نے ایسا قدم اٹھا لیا تو سوچیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ پھر دنیا کیا کرے گی. صرف ایک پل کے لیے وہ سوچیے گا, پھر یا تو ان جانوں کو اس دنیا میں لانا نہیں چاہیے تھا آپ کو, اتنا تو پھر سب سمجھدار ہے نا, اتنا تو ہم سب بڑے ہیں اور اتنی اویئرنیس ہے. جی جی ٹھیک ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ہیلپ کر سکے تو پلیز. میں یہ کر سکتی ہوں, میری پوری ٹیم, ہمارا نیٹ ورک جو کہ ہم پہلے بھی سما ٹی وی پہ کرتے رہے, کہ ہم لوگ کوئی روزگار کے حساب سے کوئی اس حوالے سے ہم شو کریں گے. اور میں چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی یا نہیں کر رہی, مجھے نہیں پتا, میری نالج میں نہیں ہے, کوئی روزگار اسکیم ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں تو ہم سب مل کے ہم کچھ کریں گے, لیکن اس روزگار کی اہمیت حیثیت بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اس کی قدر بھی ہونی چاہیے. اور کسی نے کوئی بات کرنی جلدی سے, پھر میں یہاں سے ایک چھوٹا سا بریک لوں گی. کوئی اچھا مجھے بتاؤ تمہیں ایشو کیا ہے؟ ابھی تم ماشاءاللہ بہت خوش لگ رہی ہو, لگ رہا ہے تو ایسا زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ تم ضرور روتی ہوگی کسی نہ کسی بات میں. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ مطلب اسٹڈی کو لے کے جو پیرنٹس کرتے ہیں نا آپ کے لیے, وہ بہت مطلب آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. تو ہم مطلب کہ کہاں پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, ہر چیز کرتے. تو مطلب ہر لڑکی کو, میں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ آپ کے لیے کچھ سوچ رہے نا تو آپ ان کا ساتھ دیں. مطلب لائف میں اگر وہ آپ کے لیے سوچ رہے نا, مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب رشتوں کے لیے ان کا مان رکھیں, پھر اتنا اچھا کریں, اتنا اچھا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نا لڑکیاں ریجیکٹ کر دیتی کہ نہیں بابا یہ صحیح نہیں ہے, پر میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے کہ نا پاپا کے لیے, کہ میرے پاپا نے میرے لیے اتنا سوچا, اتنا کیا ہے, تو مجھے بھی کرنا چاہیے. مطلب ہر لڑکی کو کرنا چاہیے. کچھ اور پڑھنا چاہ رہی تھی, پاپا نے کچھ اور بولا؟ نہیں, پاپا نے رشتے کے لیے مطلب بولا نا, پر اسٹڈی کے لیے بھی انہوں نے ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا. میں نے جو چاہا نا مجھے ملا. اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو والدین چاہیں آپ کو وہیں پہ ہاں کر دینی چاہیے, اگر وہ آپ کو پالتے ہیں, اتنا بڑا کرتے ہیں, آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, تو آپ ان کو نہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے آپ کے وہاں پہ خواہش ہو یا نہ ہو. جی بالکل. اوکے, اس پہ میں ایکسپرٹ سے پوچھوں گی. اس پہ میں یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسلام بھی, دین بھی, اگر جہاں تک میری نالج میں ہے, کہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے. اگر لڑکی کو نہیں رشتہ پسند تو وہ نہ کرنے کا اس کو حق ہے, بٹ صرف اس لیے کر دیا جائے کہ ماں باپ نے ہم نے پڑھایا, یہ کیا وہ کیا. ایک وقت آتا ہے ماں باپ نے پیدا کیا, ان کا فرض بنتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو سنبھالنا, پالنا, جب وہ بوڑھے ہو جائیں پھر ہمارا فرض بنتا ہے, یا جب ان کو ضرورت ہو پھر ہمارا فرض بنتا ہے. بٹ کیا ماں باپ کی خوشی کے لیے وہاں شادی کر دینا جہاں پہ آپ کا دل نہیں ہے, آپ کی نیت نہیں ہے, تو وہاں پہ شادی کرنا اچھی بات تو ہے, لیکن اگر آپ خوش نہ رہیں, اگر ہو ہی نہیں سکتا نا, ماں باپ کی دعا ہوگی ہمارے ساتھ,
बहन भाई सब खुश होंगे, मतलब मेरे चलें, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे। दुख क्या है जिंदगी में? कोई दुख तो कोई भी नहीं है अभी तक। माशाल्लाह। चलें, कोई दुख, कोई लड़की जो रोती हो, मैं यंग लड़कियों से बात करना चाहती हूँ, बिल्कुल बात नहीं करी। तुम लोग नहीं बोलोगे तो आगे मुल्क में चेंज कैसे आएगा? इन्होंने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। जैसे आपने कहा कि इस्लाम में है इजाज़त कि लड़की को परमिशन, मतलब वैसे तो माँ बाप की परमिशन होती है जैसे अपने पेरेंट्स की हो, मगर इस्लाम में ये भी जायज़ है कि आप ना अपने उससे पसंद से कर सकती हैं, ये है इस्लाम में। हाँ, तो इसमें कोई इतना बड़ा भी ये इशू नहीं है कि अगर आपको वो जगह नहीं पसंद, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको मना के भाग के शादी कर ले। ये सही नहीं हाँ, है। ना कि भाग के शादी कर ले, उनको नाराज करके शादी कर लें और तूफान मचा दें, कोर्ट मैरिज कर दें और सर पे दुनिया उठा लें। ये तरीका गलत है कि माँ बाप की तजलील मत करो और उनको लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो, उनको प्यार से मनाओ। ये आप बात करना चाह रही हैं, ठीक है ना? वैसे तो पेरेंट्स सबको मतलब प्यार करते हैं, सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं, सब विशेष सब कुछ करते हैं, मगर हमारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स को भी देख के चलें। ओके, और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आज का शो मदद ऑनलाइन एक छोटा सा वसीला बनकर हमारी आवाम के लिए आपके लिए लेकर आए हैं कि जितना हमसे हो सके हम आपके मसाइल हल कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। सरप्राइज गेस्ट हमारे। मैंने इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्यों कहा तुम अडॉप्टेड हो? मैं तुम्हें अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार करता हूँ, जानती हो बात को। और ये तो फड्डा हो गया, दिल में दूरियां आ गई। मौला कायनात का कौल है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। जो रिश्ता एहसास का है वो खून से ज्यादा बड़ा है। तो कभी ये मत बोले अडॉप्टेड हो। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। बैंक बताऊं कौन से बैंक में काम करते हो, उसके हेड को बुलाऊं यहाँ पर? मैं माफी मांग रहा हूँ। क्या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज के शो को एक हमने नाम दिया है सुबह सवेरे समा के साथ को के मदद ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की आपकी कोई मदद करें, अगर आप किसी भी कैफियत से गुजर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप किसी भी नाम से कॉल करके, बग़ैर नाम के, बग़ैर शहर का बताए हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे साथ मेहमान कौन मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे साथ महाजबीन मौजूद हैं जो लीगल साइकोथेरेपिस्ट और मैरिज काउंसलर हैं, क्योंकि शादियों के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जहनी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सो आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ पे है उरूज मुईज़। अस्सलाम वालेकुम उरूज। और आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इतनी यंग एज में इतने कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आपको होता है कि वाह। तो प्लीज़ आज आपकी भी सख्त ज़रूरत है। और राजा भाई आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा हैदर हमारे साथ मौजूद है। राजा भाई आपसे भी बात होगी। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मौलाना शहरयार दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार भाई, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई बात करने से पहले, क्योंकि इंट्रो में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं इश्यूज़ पे, मसाइल पे, मेरा ख्याल है कि कुछ कहानियाँ हमारे पास हैं, उनसे आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे एक भाई मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कई लोगों की कई बातें, कई ताने सुन रहे हैं। लेकिन क्यों सुन रहे हैं, किस बात पे ताने सुन रहे हैं, ऐसा क्या गुनाह किया उस शख्स ने, ऐसा क्या हो गया है उससे, तो उससे बात करेंगे। नाम नहीं बताऊंगी, कहाँ से ताल्लुक़ है नहीं बताऊंगी, लेकिन उनसे बात करूंगी कि आज वो हमारे साथ यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे मसले को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपने शो में बुलाया है। मैम, इस वक्त मेरी एज 26 साल है और मैं इस वक्त बहुत डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी के इतने बड़े हिस्से गुजारने के बाद मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आई है जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। मैम, पिछले 1 साल पहले मुझे पता चला है, मैं जिन माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और जिन भाई बहनों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, वो मेरे दरअसल एक्चुअल में सौतेले हैं। और
مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے بعد صرف ایک چھوٹی سی جائیداد کے حصے کے اندر مجھے سائیڈ میں لگا دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ میں سوتیلا ہوں. ایک سیکنڈ سوتیلے سے مراد کے امی الگ ہیں یا ابو الگ ہیں؟ مطلب کیا ابو نے دوسری شادی کی ان میں سے ہیں یا سوتیلا ہونا؟ میم میرے دونوں ہی الگ ہیں. میرا مطلب میرے نہ ماں میری اپنی ہے نہ میرا باپ اپنا. اڈاپٹیڈ ہے؟ مطلب آپ کو اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ جی. اور یہ بات بھی مجھے میرے ماں باپ نے، میرے سوتیلے ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے مجھے بتائی. آپ ان کو سوتیلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو پالا ہے اتنے سال، 26 سال. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، 1 سال پہلے اتنا 25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ پچھلے سال مجھے میرے ماں باپ ایک چھوٹی سی جائیداد کے حصے کا بٹوارے کے دوران مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ سوتیلے. اور ایک بری طریقے سے بہت، میں آپ سے کیا بتاؤں. اچھا ایک اور، اچھا کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے یا میرے بالکل سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے والدین نے جو آپ کو کہا کہ آپ ہمارے سوتیلے ہو، اول تو ٹرمینالوجی سوتیلا بنتی نہیں ہے ادھر. یہ ہے کہ آپ ہمارے اڈاپٹیڈ، یعنی ہم نے آپ کو لے پالک ہوا ہے، یہ آپ لے پالک ہیں. لے پالک ہے مطلب آپ کو پیدا نہیں کیا ہم نے، لیکن ہم آپ کے والدین ہیں. لیکن اسلام کے اندر جو یہ لوگ آج کل مسکنسیپشنز کریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جائیداد کا جہاں مسئلہ آیا تو اس کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ کسی دارالافتاء میں جا کر یہ ساری کنڈیشن لکھ کے دینی چاہیے. پھر وہ ان فتاوا کی روشنی میں ان کو بتائیں گے کہ آیا ان کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. ابھی تو پراپرٹی کا تو پتہ ہی نہیں نا کہ پراپرٹی. میرا صرف ان سے اتنا سوال ہے کہ اگر فرض کریں ماں باپ نے آپ کو کچھ نہیں دیا یا بولا پراپرٹی نہیں دیتے ہم لوگ کیونکہ آپ ہمارے اڈاپٹیڈ بچے ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق پڑا اس بات سے؟ میم مجھے اس بات سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے اس ماں باپ کو اپنا سگا مان کے گزارا. لیکن میرے ماں باپ نے میری منگنی بھی کی ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے کوئی زیادتی کی ہے، لیکن میری منگنی یہ بات جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ میرے سگے ماں باپ نہیں، وہ بھی کیسے پتہ چلا جب میرے ایسی سوتیلے ماں باپ نے ان کو بتایا کہ بھائی ہم اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو سوتیلا ہے. تو اور جہاں میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے میرے آگے پیچھے تھوڑی بہت جائیداد دے کے کیا تھا کیونکہ میرا رہن سہن میرے سوتیلے ماں باپ نے بہت لیوش رکھا تھا. میں نے زندگی کی ہر طریقے کی آسائشیں انہوں نے مجھے فراہم کی ہیں، لیکن صرف ان کے ایک جملے سے کہ بھائی اب تم ہمارے لیے سوتیلے ہو کیونکہ کوئی حصہ ہی نہیں ہے تمہارا. اس کی بات تو میری پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی. آپ کو برا یہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اڈاپٹیڈ ہو، سوتیلے تو آپ ہو نہیں، آپ اڈاپٹیڈ ہو، یا آپ کو یہ برا لگا کہ جائیداد نہیں دی؟ دونوں میں سے کیا چیز آپ کو زیادہ بری لگی؟ مجھے تو جائیداد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں جن بھائی بہنوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا، آج تو میں اس کشمکش میں ہوں کہ بھائی یہ میرے محرم ہے کہ نہیں. میں نے تو اپنے چھوٹے بھائی کو اتنا پیار دیا، اپنی بہن کو اتنا پیار دیا، اور آج وہ میرے لیے جو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا کہ پہلے وہ میرے لیے تو نامحرم تھے، کیا تھے، کیا کس اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں. میں تو اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا. آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی، آئی ایم ویری ویری سوری ٹو ہیئر دیٹ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. آپ کی ساری زندگی، آپ کی ریالٹی، آپ کی آئیڈینٹی صرف ایک بات سے بالکل تہس نہس ہو گئی. اب میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہو، کہ جن کو آپ اپنا سمجھتے ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے تھے، پراپرٹی یا رشتہ داری یا دنیا داری وہ بہت بات کی بات ہے. آپ کیسے ہو اس وقت؟ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میری اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ میں خوابوں کے اندر مختلف شخصیات کو دیکھتا ہوں جس کے نقوش مجھ سے ملتے ہیں. کبھی مجھے خواب میں کوئی عورت دکھتی ہے جو میری ماں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کوئی باپ دکھتا ہے. آپ کی جو بھی سینس آف بلانگنگ یا سینس آف آئیڈینٹی تھی، اپنے آپ سے شناخت جو تھی آپ کی زندگی بھر کی، اس کا سمجھے جیسے شیشہ توڑا جاتا ہے وہ ویسے ہو گئی. جی بالکل. آپ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ اپنے گھر پہ رہ رہے ہو؟ اپنی فیملی کے ساتھ ہو؟ اس وقت آپ کس سٹیٹ میں ہو؟ میں اپنے گھر میں ہی رہ رہا ہوں، اسی سوتیلی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں. لیکن اب میرے ساتھ گھر میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو بالکل ایک عجیب ہے. اچھا، تو آپ نے کوئی فیملی کے ساتھ اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوا یا صرف ایک جھڑک دیا بس کہ تمہارا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہے کیونکہ تم کو ہم نے لے کے پالا ہے؟ اس کے بعد کوئی بیٹھ کے سب فیملی ممبرز نے بات چیت کی ہے اس موضوع کے اوپر؟
میم جو بھائی بہن میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, وہ اب میرے ساتھ جو ہے وہ ایک پل کے لیے بیٹھنا پسند نہیں ان کو بھی کیا اب پتہ چلا ہے کہ آپ کو اڈاپٹ کیا گیا تھا یا پہلے سے پتا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا, لیکن ہم تمہیں صرف اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ تمہاری دل آزاری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھا پالا, وہ اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میم انہوں نے مجھے ہر طریقے کی آسائش دی, سب کچھ دی, ٹھیک ہے, پڑھایا لکھایا؟ جی سب کچھ. مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے, اگر یہ جائیداد کی بات میں بار بار آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صرف 1 سال پہلے یہی جائیداد کی وجہ سے, صرف اسی وجہ کے اوپر میرا رشتہ سگے سے سوتیلا کر دیا گیا, میرے گھر والوں کی. تو آپ کو یہ دکھ ہے, آپ کو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں خواب میں کبھی کبھی جو میرے فیچرز جس خواتین سے ملتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں شاید یہ میری ماں ہو, چاہیے میں, یہ بڑا پینفل وہ چیز ہے جی میم, جس پہ آئی تھنک بالکل مجھے بیسکلی کیا آپ نے نامحرم والی بات کی کہ اب شاید آپ کو بہن کو حق کرنے میں لگے کہ شاید یہ میری محرم نہیں ہے, کا احساس ہو گیا نا ان تمام لوگوں کے ساتھ. اس سے زیادہ مجھے نا جائیداد لفظ میں اتنا ابھی سنا ہے ہم نے. میں ایک چیز عرض کروں, نبی کریم علیہ السلام کے 10 سال تک خدمت میں رہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہ وہ منہ بولے بیٹے تھے, اور مشہور یہ ہو گیا مدینہ شریف میں لوگوں نے ان کو زید ابن محمد پکارنا شروع کیا. جب زید ابن محمد پکارنا شروع کیا, سرکار علیہ السلام تک جب بات پہنچی, سرکار علیہ السلام جلال میں آ گئے, ارشاد فرمایا تم کسی کا نسب کیوں تبدیل کرتے ہو, اس کی جو نسبت ہے وہ میری طرف کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ جو اس کی ولدیت ہے وہ کسی اور سے منسوب کی جائے. ٹھیک ہے, جب اگر نہ پتا ہو, جب آپ کسی ٹرسٹ سے بچے کو لیتے ہو کہیں سے اٹھا دو, آپ کو نہیں پتا ہوتا, وہاں تو ایگزیمپشن ہے نا, ایگزیمپشن ہے وہاں پر. دیکھیں ہمارے یہاں اصول, ہمارے یہاں دیکھیں ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے 4 سال ہو گئے شادی کو, بچے نہیں ہو رہے, چلے جی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کس نیت سے کیا جاتا ہے؟ یہ تکا چل گیا, اتفاق سے کوئی کوئنسیڈنسز ہو جاتے ہیں ایسے کہ عموماً اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس آتے ہیں کہ جیسے ہی اڈاپٹ کیا جاتا ہے نا بچہ, تو 1-2 سال میں وہاں اپنی اولاد کی ولادت ہو جاتی ہے. یہ میرے اپنے دوست کی بات بتا رہا ہوں, کام ہے نا, تو شاید پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل میں خود اڈاپٹڈ ہوں, مگر بچے کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ اس سے کوئی محبت میں یا گھر والوں کے اس میں فرق نہیں آ جائے گا, مگر بچے کو پتا ہونا چاہیے. اس طرح سے ایک دم دھچکا لگنا تو بہت, یہ ایک آپشنل آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بالکل جیسا میں نے بتایا میں خود اڈاپٹڈ ہوں, ٹھیک ہے نا. اب میں ڈاکٹر موئز نے مجھے اڈاپٹ کیا, میں ان کی ریئل بیٹی نہیں ہوں, مطلب میں ان کی بایولوجیکل بیٹی نہیں ہوں, لیکن وہ میرے سوتیلے والد بھی نہیں ہے. ہی از جسٹ اڈاپٹڈ می, از مائی گاڈ فادر ان اے وے, اگر سمجھایا جائے تو. اور مجھے یہ بات پتا تھی بیکاز مجھے اس ایج میں اتنی ہوش میں تھی کہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا ہے. اس ایج میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا جہاں پہ اس شخص کو اپنی پہچان نہیں تھی, بالکل چھوٹا ہوگا یہ, ٹھیک ہے. اب ان کے ماں باپ کا یہ فیصلہ تھا اس ٹائم پہ کہ نہ بتائیں اس کو, کہ سمجھے گا نہیں بات کو. اب آئی ایم گوئنگ ان ٹو دیئر پرسپیکٹو, سمجھے گا نہیں بات کو, بہت چھوٹا ہے, فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اب جب 25 سال کے بعد جب بات آئی جائیداد کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی شاید ان کے اوپر کوئی سوشل پریشر ہوگا یا واٹس ایور, یا ان کو اپنے بچوں کی اندر کی چیز بانٹنی ہوگی, تو انہوں نے بات کر ڈالی یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس بات کو اس شخص کو کس طرح بتانا. یہ بھی تو اپنا ہی بچہ ہے نا جس کو انہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا نا, وہ ان کی غلطی ہے, دیٹ از دیئر فالٹ. اب اگر فار ایگزامپل کل ڈاکٹر موئز اپنی کوئی پراپرٹی ڈیوائڈ کرتے ہو, مجھے کہتے تم نہیں ہو, چاہے مجھے یہ بات 12 سال کی عمر میں ہی پتا تھی کہ ہی اڈاپٹڈ می, لیکن اب مجھے وہ اگر کہیں گے تم میری بیٹی نہیں ہو, میرے بیٹے ویسے وہ نہیں کہیں گے, لیکن اگر کہیں گے مجھے تو بہت برا لگے گا کہ انہوں نے اب ڈفرینشیٹ کر اتنے سالوں بعد, اب ناؤ 31 اتنے سالوں بعد, رائٹ. سو یہ شوق تو اگر اس کو پتا ہوتا تو بھی اس کو لگتا, ایسا نہیں لگتا, لیکن اس کو تھوڑا دھچکا کم لگتا. اگر اس کو یہ بات پتا بھی ہوتی کہ میں اڈاپٹڈ ہوں, اور پھر بھی کہ اس کے ماں باپ 25 سال کی عمر میں 26 سال کی عمر میں کہتے ہیں ہم تمہیں کوئی حصہ نہیں دے رہے کیونکہ تم اڈاپٹڈ ہو, تو بھی اس کو اتنا ہی برا لگتا, شاید تھوڑا کم جھٹکا لگتا. اب جو اس کو ہو رہی ہے کہ اس کا برین ہے نا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں, تو وہ شکل اس کے ذہن میں آ رہی ہے. اچھا یار مجھے یاد ہے بچپن میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے, اس پہ مجھے مار پڑی تھی, میری بہن کو وہی کام میری بہن یا بھائی نے کیا, اس کو نہیں پڑی. سو نا دا برین از ٹرائنگ ٹو کاگنائز تھنگس کہ اس کی فیور میں سچویشن کیسے آئے, بیکاز برین از یور بیسٹ فرینڈ اینڈ برین از یور ورسٹ اینیمی ایز ویل. بالکل, تو وہ آپ کا برین بیسیکلی ریزننگ دے رہا ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے ایک چیز جو پریشان کر رہی ہے, وہ مجھے یہ پریشان کر رہی ہے کہ اگر ان کا فیملی والوں کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بات ڈسکلوز کریں گے, تو یہ اتنی ابرپٹلی کیوں ہوئی؟
ہاں جب एकदम से मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव मौके पे जिस वक्त कुछ जायदाद की बातचीत हो रही थी और उस वक्त ये बता दिया गया कि तुम हमारे कुछ नहीं, क्या ये नहीं समझ में आ रहा क्या उससे पहले कोई लड़ाई हुई या कुछ हुआ? आपके वालिदैन कितने साल के, इनकी बात का सवाल, क्योंकि ये सही कह रही कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जायदाद पे बात आई तो आप 26 साल के हो, तो डेफिनेटली इतने आपके वालिदैन की एज नहीं होगी कि जो अब से वो सोच रहे कि हम जायदाद बांट दें। मैम ऐसी क्या बात हुई? 47 इज नथिंग कि वो जायदाद ऐसी क्या बात कह रहे हैं ना कि जब मंगनी हुई तो उनको बताया कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसको जायदाद देंगे तो हम नहीं देंगे, तो वहाँ से वो बात निकली जब इसकी मंगनी की बात हुई, ठीक है। बट अच्छा हुआ वहाँ पे मंगनी नहीं हुई, क्या वो जायदाद की वजह से मंगनी कर रहे थे? नहीं मैम, उसका मुझे अच्छा हुआ ना नहीं हुई, लालची लोग थे। उसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं। अब तो मतलब ये कि मेरे माँ बाप जहाँ भी मंगनी करने जाएंगे वहाँ तो ये बात उन्होंने रखनी ही रखनी है कि भाई ये हमारी सौतेली औलाद है, क्योंकि सारा जो मामला स्टार्ट हुआ, क्या हर्ज है अगर किसी को अडॉप्ट किया, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ज़माने को बताने का तरीका सही नहीं मुझे, बट मे बी ये बहुत हार्श तरीके से बता रहे हो सकता है उन्होंने कहते हैं कि पालना में जितना आपका सगी औलाद और फिर पालना, आई थिंक पालना जब फैमिली का मसला होता है ना तो फैमिली के अब एक फर्द की बात सुन के आप कुछ नहीं अज्यूम नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। मतलब 25 साल तक वो साथ में खाना भी खाते थे, ये भी करते थे, माँ बाप अचानक से माँ बाप शैतान बन गए और विलन बन गए और नेगेटिव हो गए, डंडे निकाल दिए। ऐसा तो नहीं ऐसे मौके पे कि सब लोग मौजूद हों ताकि हर एक की बात सुनी जा सके कि हुआ क्या है बेसिकली। बस ये आपका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, यू आर राइट अबाउट इट, कि जो आपने बात की कि एक दिन में तो नहीं सब कुछ हो गया होगा ना? नहीं हुआ, मतलब 25 साल तक माँ बाप भी सही थे, भाई बहन साथ में नाश्ता भी करते थे, अचानक से तलवारें निकाल दी। अचानक से, और अब कोई बातचीत नहीं हो रही, ये मौका नहीं मिल रहा कि आप बैठकर बात कर सको। मुझे लगता है आपने रिएक्ट ज़्यादा किया और आपका रिएक्शन जो है ना, और अगर उन्होंने आपको अपना नाम दिया, सर्टिफिकेट्स में हर जगह आपका नाम उनका नाम है, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मेरी नॉलेज में वो भी गलत है, ठीक है। अगर आपने माँ बाप अगर सुन रहे हैं, अगर जायदाद पे आप बीच में अब फिर इस्लाम लेकर आ रहे हैं कि नहीं हम जायदाद क्योंकि अडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं दी जाती, उसमें उसका हक नहीं होता, दीन ये कहता है, तो फिर आपको नाम भी दीन अखलाकियात का भी दर्ज देता है, लेकिन इंसानियत का भी दर्ज देता है, ठीक है। ये थोड़ी है कि आप एकदम उसको निकाल देते हैं। मैं इससे कह रहा हूँ इनको बिठाएं वहाँ पर जा करके, तो इनको बिल्कुल हक मिलेगा इनका, ठीक है। और गिफ्ट भी तो कर सकते हैं ना, गिफ्ट की सूरत में वो कर सकते हैं, ठीक है। रास्ते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये जिस कंडीशन में है, इसको ये है कि आई डोंट नो मंगेतर ने क्या क्या बोली हो बातें। सबसे बड़ा मैम मसला पता है क्या है, अब मेरे माँ बाप सपोज यहाँ नहीं हुई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जायदाद के लिए हो सकता है कि जायदाद के लिए शादी हो रही हो, कि उनको शायद मेरी जायदाद से इंटरेस्ट। चलिए मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपसे बात करती हूँ उनके रवैये फिर क्या थे, मंगेतर ने क्या कहा, और राजा भाई से मजीद बात करेंगे। और मसला सिर्फ जायदाद है या मसला इमोशनली कोई मसला है कि मतलब मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ से, 10,000 चीज़ें, उस पर बात करते हैं। सरप्राइज गेस्ट हमारे। मैंने इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्यों कहा तुम अडॉप्टेड हो? हाँ, तो मैं तुम्हें अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार करता हूँ, जानती हूँ बात को। और ये तो फड्डा हो गया, दिल में दूरियां आ गई। मौला कायनात का एक कौल है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। जो रिश्ता एहसास का है वो खून से ज्यादा बड़ा है, तो कभी ये मत बोले अडॉप्टेड हो। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वो 17 साल की लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि वो खुदकुशी भी कर सकती थी। पाकिस्तान में देखा जाए तो खवातीन शादी और मर्द नौकरियों के लिए परेशान नजर आते हैं। कोई लड़की को अच्छे नसीब की दुआ दे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी होता है। और मर्दों के लिए अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि अल्लाह रोजी में बरकत दे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे घर में बेरोजगारी का रोना रोया जाता है। रिसर्च से सामने आया है कि सन 2010 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान में रोजगार के मौके कई हद तक बढ़े थे और फिर 2012 से कम होना शुरू हो गए और 2014 तक ये रेशो थोड़ा कम था। लेकिन 2014 से 2017 तक पाकिस्तान में बेरोजगारी मजीद बढ़ गई है और ये रेशो 6.5 से 5.9 तक आ गया है और दिन ब दिन ये रेशो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग कई परेशानियों में मुब्तला हैं
اور ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ اوکے جی، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج مدد آن لائن میں آج آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسائل کا حل ہم آپ کو بتا سکیں۔ اگر پوری طرح آپ اپنی سچویشن سے یا اس کیفیت سے نہ نکل سکے، اگر 10% بھی نکل گئے تو شاید وہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ میرے ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں جن کو 25 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ جی ان کو اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ اولاد مطلب جو پیدا کی گئی ہو خود وہ اولاد نہیں ہے، اور ان کو یہ تکلیف ہے۔ جب وہ بات نکلی، جب جائیداد کی بات آئی، جب ان کی منگنی ہوئی وہاں پہ بتایا گیا، یا شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ سچ بتا دیا جائے، بچپن سے کیوں نہیں بتایا گیا، وہ انہی کو پتہ ہوگا۔ ہم ون سائیڈڈ سٹوری سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنے جو ماں باپ ہیں ان سے یہ پوچھا تھا کہ میرے جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں وہ کون ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے اس بات کے بارے میں ڈسکشن کی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم جس جگہ پہ پہلے رہا کرتے تھے تو ہمارے نیبرز میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جو کہ میرے اصل باپ جو میرا اصل باپ جو میری اصل ماں ان کا انتقال ہوا، تو اس خاتون نے جو ہے وہ مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ ابراڈ گئیں، پاکستان میں کس کونے میں کہاں رہتی ہیں اس کے بارے میں میرے اس ماں باپ کو کچھ نہیں پتہ۔ ایون کہ میرا باپ میری ماں مجھے تو ان کا نام تک نہیں بتاتی، مجھے تو اس پردے میں رکھا۔ آج کے دور میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیا 67 سال پرانے لوگ فیس بک سے مل گئے، نانیاں دادیاں بہن بھائی مل گئے۔ سر شناخت کا پتہ تو ہونا، سب شکلیں اللہ تعالیٰ نے سب کو آنکھیں کان ناک سب کچھ دیا، لیکن کسی کو لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ ان کے پیرنٹس یا تو ڈیلیبریٹلی نہیں بتا رہے۔ وہی عجیب سٹرینج سی بات ہے۔ کبھی کوشش کی اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی؟ میں نے اپنے والد صاحب سے اس ایک عرصے کے ساتھ، ایک سال کے عرصے میں بہت دفعہ پوچھا، بہت دفعہ یہ جاننا چاہا کہ آپ مجھے ایٹ لیسٹ نام اور جگہ بتا دیں کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ اب میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے باپ اب زندہ نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی ماں ہے۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی زندہ ہے نہیں ہے، کہیں شادی کر لی ہو، کہیں وہ شاید اپنی زندگی گزاری، وہ بھی آپ کو مس کر رہی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بالکل آپ بلینک ہے کہ جی آپ کو کسی ٹرسٹ سے اٹھا کر لے کر آگے اور آپ کو نہیں پتا۔ یہ بھی بڑی ایک تکلیف سے بات ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ بھائی آپ کے ایک عدد آپ کے فادر، ان کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی ماں نے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی، انہوں نے کسی کو آپ کو دے دیا اڈاپٹ کرنے کہ آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں، آپ ان کو پالیں تاکہ میرا بچہ اچھی زندگی گزار سکے۔ اور 25 سال آپ کے ماں باپ نے، جو اب آپ کے ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو ایک اچھی زندگی دی۔ ہاں غلطی یہ ضرور کی کہ انہوں نے نہیں بتایا۔ جو آپ نے بات کی نا کہ چھوٹی عمر میں نہ بتانا، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بتانا شروع کرے تو وہ ایک نارمل روٹین بن جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ایک نارمل بات ہے، اس میں کچھ انوکھی بات نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ جانتے اس کا وہ نارمل ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو شکر کرو اللہ کا کہ یہ پتہ ہے، مطلب اتنا بھی پتہ ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ماں باپ نے پیار دیا، پڑھایا لکھایا سب دیا، اب آ کے اگر منگیتر یا اس کی وجہ سے یا جائیداد پہ آ کے انہوں نے چلو ہارش ہو کے بتایا، روڈلی بتایا، تو میری ماں نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹ کے بولا ہوگا، میرے بھائی نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹا ہوگا، میرے باپ نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹا ہوگا، تو یہ ہوتا ہے۔ اینڈ آف دی ڈے اب یہ آپ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور لیکن مجھے آج یقین ہے کہ اب یہ جائے گا اور جب اپنی ماں سے صرف معافی مانگے گا کہ میں اتنے دن 1 سال پریشان رہا، آپ کو پریشان کیا، روتا رہا، لڑا بھی ہوگا، چیزیں بھی پھینکی ہوں گی کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، میں گھر بھی چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، دوستوں کے پاس بھی کچھ دن رہا ہوگا، اور منگنی جب ٹوٹی ہوگی تو اس پہ بھی اس نے بڑا ہنگامہ کیا ہوگا، لیکن آج اس سب کے لیے سوری کرے گا۔ آئی نو ایک تکلیف ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کئی تکلیفیں ہوتی ہیں، جانے دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ کہ جو بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو انشاءاللہ۔ تم ہٹے کٹے جوان خوبصورت لڑکے ہو، تمہیں اور کیا چاہیے، پڑھے لکھے لڑکے ہو۔ میم 25 سال کا پیار جب ایک دم سے کسی کی طرف سے چھینا جائے نا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، پیار نہیں چھینا گیا، پوزیٹیو لو یار، اس کو بھی نہیں، تم سے پیار نہیں چھینا گیا، تمہیں کہا گیا کہ نکل جاؤ، تمہیں 1 سال پہلے کہا گیا کہ اب تم اس بہن کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، تمہیں بھائی نے کہا گیا ابے چل یار تو کون سا میرا سگا بھائی ہے، کہا کسی نے؟ کیا ماں نہیں روئی آپ کے لیے کہ جب
کبھی کسی نے کہا نہیں، لیکن اب جو رویہ میرے ساتھ کہا نہیں، لیکن تم نے اپنی طرف سے اندازے لگا لیے جسے فیل کر رہا ہے ایسا ہے نہیں. آئی تھنک اس کو فیملی کاؤنسلنگ سیشن ہونا بہت، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ہم بھیجیں اور یہ کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ یہ اب اس نے اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیا، ایسا ہوا اپنے ہاتھ ذہنی کیفیت اٹس جسٹ لائک دس، میں جا رہی ہوں، میں نے غلطی سلام نہیں کیا آپ کو، اب آپ نے ازیوم کیا کہ یہ روڈ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، میں نے کہا دیکھا سنم روڈ ہو رہی ہے. یہ میری اپنی سٹوری ہے، یہ اپنے ذہن میں اپنی سٹوری بنایا بیکاز یہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو بھی. اگر اس کو تھوڑی سی ہیلپ، جس طرح بھی آپ نے باتیں کی ہیں اس سے، ڈیفینیٹلی اگر ان کو یہ گراسپ کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے، he'll be able to let go. Somebody needs to, teach him, that's it. بالکل. میرے پاس یہاں پہ لائبہ ثنا ہے اور میں ان کو بلانا چاہوں گی، اور لائبہ اپنی کہانی ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں. لائبہ السلام علیکم. لائبہ کیسی ہیں آپ؟ I'm good. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لائبہ کیا کہانی ہے؟ اور اس طرح آنا ٹی وی کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھل کے بات کرنا، بغیر چہرہ چھپائے اپنی کہانی بتانا، اس کے لیے ایک تو ہمت چاہیے. تو لائبہ کے ایک دفعہ پھر زور آئی ایم ہمبل کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. ایک بہت ہی مختصر سی کہانی ہے، میں اس کو بہت شارٹ کرنا چاہوں گی. پوری دنیا میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے ایک کانسیپٹ کے ساتھ کہ بچی کا گھر بسے گا، وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی، وہ شخص اس کا بڑا اچھے سے خیال رکھے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی کی جو سٹوری ہے وہ ہیپی اینڈنگ میں ہو. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہو جاتی ہیں. میرے شوہر نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں 1 month پریگننٹ تھی. اس نے مجھے میری والدہ کے پاس واپس بھیج دیا، اور جتنا عرصہ میں نے اس کے ساتھ زندگی میں گزارا، میری شادی ابو ظہبی میں ہوئی تھی، تو میں ان کے ساتھ ابو ظہبی میں رہتی تھی. کتنے سال؟ 5 سال پہلے شادی تھی؟ جی 5 سال میری شادی کو عرصہ ہو گیا. 3 میں ان کے ساتھ 3 months رہی ہوں. اور جب میں واپس آئی تھی، جب انہوں نے مجھے کراچی واپس بھیجا تھا اپنی والدہ کے پاس، تو اس وقت میں 1 month پریگننٹ تھی. تو جب اور جو زندگی میں ان کو پتہ تھا، اور جو وقت میں نے ان کے گزارا، تو میں اس وقت کو بالکل بھی یاد نہیں کرنا چاہوں گی. پر اس کی چھوٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ محتاجی کیا ہوتی ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ان کو خود مختار بنائیں. ٹھیک ہے، ایک جب آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، آپ کسی کا انتظار کرتے کوئی آئے گا کھانا لے کر آئے گا، تو اس سے زیادہ پینفل چیز آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. جب میں واپس آئی تو میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو ہمیشہ معاشرے میں لڑکی پر پوائنٹ کیا جاتا ہے، لڑکی واپس آ گئی، کیوں نہیں جا رہی ہے. دیکھیں، ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیورنگ مائی پریگننسی میں نے اپنے تعلیم کو دوبارہ کنٹینیو کیا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اور جاب کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا. میرا بیٹا اب اس وقت 4 سال کا ہے. دیکھیں، زندگی میں نا آپ کو ہر وقت ہیپی سچویشن نہیں رہتا. اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، اس کا مطلب یہی نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، آپ خود کچھ کر نہیں سکتی ہیں. اللہ نے آپ کو بہت قابل بنایا، اللہ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپنی اس چیز کو پہچاننا ہوتا ہے. اب ہماری زندگی کوئی یش راج کی مووی تو ہے نہیں کہ کوئی ہیرو آئے گا اور زندگی فوراً سے تبدیل ہو جائے گی. یہ آپ کی جنگ ہوتی ہے، آپ نے خود لڑنی ہوتی ہے. یا تو آپ جیتیں گے یا تو آپ زندگی کا ایک اور سبق حاصل کریں گے. لیکن ہارنا کسی انسان کی فطرت میں نہیں ہوتی ہے. وہ میں نہیں مانتی وہ انسان نہیں ہوتا جو ہار مان جائے. کتنی خوبصورت بات کی، یا تو جیتیں گے یا پھر ہم سیکھ جائیں گے. ہارنے کی کوئی سچویشن نہیں ہے. کیا بات ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کی بچی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی ہے یا آپ نے اس کو سوسائٹی میں ایکسپوجر نہیں دیا ہوتا، خدا نہ کرے جس طرح میں نے وہ وقت گزارا. لائبہ، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور میں آپ کی کہانی سننا چاہ رہی ہوں، اور میں صرف آپ کو سن رہی ہوں. لیکن ظاہر کچھ سوال شاید گیسٹ کے ذہنوں میں بھی ہوں، آڈینس پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور میرے ذہن میں بھی ہے کہ جب اتنا اچھا بولنے والی لڑکی، اتنی اچھی سوچ رکھنے والی لڑکی، اتنی پازیٹیو سوچنے والی لڑکی، اس کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر واقعی ایک 4 دیواری میں بند لڑکی اس کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایسا ہوا کیا کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جس کے بعد یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ کیا ہوا ہے. اب لائبہ کیا سوچتی ہے، اب آپ آگے کا کیا سوچ رہی ہیں، یہ میں آپ سے بات کروں گی. لیکن آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں ایسی
کیا پرابلم ہوئی کہ آپ کو پاکستان واپس آنا پڑا؟ کیا آپ کی پسند کی شادی تھی؟ ماں باپ نے شادی کرائی؟ کیا کہانی ہے میں جاننا چاہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سرپرائز گیسٹ ہمارے میں نے اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیوں کہا تم اڈاپٹیڈ ہو؟ میں تمہیں اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جانتی ہوں بات کو۔ اور یہ تو پھڈا ہو گیا، دل میں دوریاں آ گئی۔ مولا کائنات کا ایک قول ہے، رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، جو رشتہ احساس کا ہے وہ خون سے زیادہ بڑا ہے۔ بے شک جی، تو کبھی یہ مت بولے اڈاپٹیڈ ہو۔ غم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ اوکے جی، ویلکم بیک، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ناظرین، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں لائبہ ثنا۔ ان کی زبانی آج ہم ان کی کہانی سن رہے تھے جی۔ ایک مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمارے سامنے کوئی بول رہی ہیں، لیکن ثنا ہوا کیا؟ شادی پسند کی تھی یا والدین کی پسند کی تھی؟ شادی ارینج میرج تھی۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی، جس طرح آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا اس کی پیچھے وجہ کیا تھی۔ وہی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذرا ڈری سہمی لڑکیوں کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے، جس کو اپنے رائٹس نہ پتہ ہو، جو اپنے لیے سٹینڈ نہ لیتی ہو۔ پہلے تو ہم لائک ڈس لائک عورت کو اسی بیس پہ کرتے کہ وہ کتنی کنٹرول میں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آج کل یہ واقعی بہت آپ بالکل اگر کوئی لڑکی اسٹرانگ ہے تو مطلب خراب ہے، ہاں وہ تھریٹ ہے، ہاں وہاں پہ آپ کی مردانی کہاں جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی چھوئی موئی یہ وہ کہتے کیا مطلب اس سے بہتر آسانی سے کنٹرول ہوگی۔ ایگزیکٹلی، وہ جو آپ کے اشاروں پہ ناچے نا، دیٹس واٹ دے وانٹ، دے وانٹ ڈمی کہ روبوٹ ہو، پروگرام فیڈ۔ بے وقوف لڑکیاں، میں کہتی ہوں سمجھدار لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تکلیف میں، بے وقوف لڑکیاں دے آر ہیپی۔ اگنورینس از بلس نا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور دوسرا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، پھر میں اگین ریپیٹ کروں گی، آپ کیا کسی کا 5 سال پہلے میں بالکل یہی لائبہ ثنا کیا تھی؟ یا اتنی ہی بریو جتنا اس وقت؟ اتنی ہی بریو تھی، لیکن اس وقت میرے اندر کیپیسٹی نہیں تھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی۔ اندر تو وہ ایگریشن تھا، وہ شعور تھا، وہ رائٹس جو اپنے بارے میں ہے وہ سب مجھے پتا تھا، لیکن مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ میں اس بارے میں بول پاؤں گی، اپنے لیے اسٹینڈ لے پاؤں گی۔ جب وہ وقت مجھ پہ گزرا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، میں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا ایشوز آتے تھے؟ ہاں، میں آپ کو ایک بات بہت ہی، ہاں بالکل، میں بہت ایک مزے کی بات بتانا چاہوں گی کہ شاید یہ ہر کسی لڑکی کی کہانی ہو جو ابراڈ شادی کر کے جاتی ہے۔ ناٹ ایوری ون، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے مردوں کا جو رہتا تو ابراڈ میں، پر اس کو چاہیے ہوتی ہے دیسی بیوی، کیونکہ وہ وہاں کام بھی کرے گی، وہ آپ کے مانے گی بھی، وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی، اپنے لیے کچھ کر نہیں پائے گی، اپنے فیملی سے دور ہوتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی سلیو ہے، دے وانٹ اے سلیو، ٹھیک ہے۔ اور میرے ساتھ یہ تھا کہ میں اکلوتی اولاد ہوں، میرے والد صاحب ہیں نہیں، میری ایک والدہ ہیں جو بیمار رہتی تھی، تو اس کو لگا پریگننٹ ہے، پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس طرح بلیک میل کرے گا کر لے گا۔ یہ آسک می سیورل ٹائم، امی کا گھر مارگیج کر دو، یا اب دبئی بینک سے لون لے لو۔ کیوں لے لو بھائی، آئی ایم ایجوکیٹڈ، آپ مجھ سے جاب کروا لو۔ میں نے اس کو یہ آفر کیا، میں کام کرنے کو تیار ہوں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو obviously جب اس کو یہ لگا کہ میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوئی، ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈائیورٹ مائی مائنڈ، اور وہ مجھے کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو اس نے کسی بہانے سے مجھے اپنی والدہ کے پاس واپس بھیجا، اور اس کے بعد بہانہ بنا کے بھیجا۔ اور لڑائی صرف پیسے پہ اور اس پہ ہوتی؟ نہیں، لڑائی نہیں، مطلب obviously اس چیز پر اس کا رویہ بدل گیا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا پسند کرتا تھا۔ کل تک جو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، جس نے دعوے کیے تھا، کتنا عرصہ؟ منتھس، few months۔ تو پھر مجھے آج بھی اس بندے کا ایک جملہ آج بھی یاد ہے، جو میری امی بھی یاد کر کے روتی ہیں۔ جب ایئرپورٹ میں جب میں رخصت ہو رہی تھی تو اس نے میری امی کا ہاتھ پکڑ کے کیا تھا، امی آپ بے فکر رہیں، آپ سے زیادہ پیار میں آپ کی بیٹی کو کروں گا، اتنا کروں گا کہ وہ آپ کو بھول جائے گی۔ تو میری امی جب بھی اس بندے کو یاد کرتی، وہ اس جملے کو یاد کرتی اور وہ رو پڑتی ہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ ہمیشہ زندگی کا حصہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن۔ اگر آپ کی زندگی میں ہر وقت ہیپی بھی رہا، اس سے بھی آپ ایک دن بور ہو جائیں گے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ کو تجربہ ملتا ہے، یہ آپ کو اور مضبوط بناتی ہیں، آپ کو جینے کا مقصد دیتی ہیں۔ میری زندگی میں ایک اور بہت بڑا یو ٹرن آیا جب میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں آیا، اس نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ ایون ملٹیپل ٹائمز میں نے سوسائڈ کرنے کا بھی سوچا، آئی اٹیمپٹ سوسائڈ، میں رکی کہ دیر از سم تھنگ ان سائڈ می، ایک بچے کو ایک زندگی ہے جو میرے ساتھ آ رہی، میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گی۔
میری ماں ہے جو بیمار ہے, اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان چیزوں نے مجھے ہارنے نہیں دیا, ان چیزوں نے مجھے مقصد دیا, اور ایک بڑی مزے کی چیز سکھائی, مجھے اپنوں اور غیروں کی پہچان سکھائی. وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کون آپ کا سگا ہے, کون آپ کا پرایا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں اور آپ کے دروازے سے نکلتے بھی نہیں کہ آپ کے بارے میں غلاظت بولنا شروع کر دیتے. آپ تڑپ رہے ہوتے, آپ بھوکے ہوتے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور یہ آپ کی تکلیف کا مذاق بناتے ہیں. آپ کی تکلیف ان کے لیے ایک اسٹوری ہوتی ہے کہ وہ جا کے دوسرے گھروں میں بتائیں, چسکے لے رہے ہوتے. کچھ کرنا تو نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایک پروڈکٹیوٹی تو ہے نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ بولنا ہے, کچھ مٹیریل تو چاہیے. ٹائم کیسے اسپینڈ کریں گے, یا تو ڈیلی سوپ کا ڈرامہ دیکھیں گے, یا تو کسی کی پرسنل لائف کو ڈسٹریکٹ کریں گے. سو دس از واٹ ہیپنز ان آور سوسائٹی. لیکن یہ ان کا عمل ہے, یہ ان کا مزاج ہے, یہ ان کی فطرت ہے, اور یہ واٹ آئی کین سے یہ ان کا مورال ہے. بٹ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا یہ آپ کی زندگی ہے, آپ کے فیصلے یا تو آپ کو اچھا بنائیں گے یا تو آپ کو برا بنائیں گے, جس دن آپ سے کے اندر سے یہ ڈر نکل گیا نا, یا اللہ لوگ کیا کہیں گے, یا اللہ رشتہ دار کیا کہیں گے, یا اللہ یہ معاشرہ کیا کہے گا. جب بیٹا ہوا تو اس وقت اس کو پتہ چلا, تو بیٹے کو دیکھا, بیٹے سے ملا. یہ بھی بہت مزے کی بات ہے کہ میں ماشاءاللہ موسیٰ 4 سال کا ہو گیا, اس نے آج تک اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے. یہ مجھے چاہا بھی نہیں. میں نے کوشش کی واٹس ایپ پہ ویڈیو کالز کرنے کی, پکچر سینڈ کرنے کی, کہ اس کو محبت جاگے, اس کا احساس جاگے. کسی حد تک بات بڑی بھی واپس جانا چاہ رہی تھی؟ نہیں, واپس بالکل جانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن آبویسلی فیملی کا پریشر ہوتا ہے, بیٹا بچے کو باپ مل جائے گا, نال. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کیا باپ مل جائے گا جس نے بچے کو دیکھا نہیں. پھر بھی بینگ اے مدر میں میلٹ ہوئی کہ میں نے کہا چلو جو باپ ہے وہ تو باپ ہے نا, اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ایک سرنڈر کر کے دیکھتے ہیں, ایک لیٹس پیچ اپ فار دیٹ. لیکن اگین دا سیم اسٹوری. انہوں نے کہیں شادی وادی کی؟ یس. اوکے. اور وہاں پہ he is happily married with 2 more kids. اوکے. اور آپ نے کیا سوچا, آپ نے شادی کی؟ میں نے شادی نہیں کی, لیکن میں کیا جملے سنے لوگوں کے کہ چھوڑ کر آ گئی ہے, بچے کو ملنے نہیں دے رہی ہوگی. نہیں, دیکھیں لوگوں کی زبان آپ کبھی نہیں روک سکتے, لوگوں کی زبان ہے ہی چلنے کے لیے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے شادی کیوں نہیں؟ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ کچھ سال میری زندگی کے تو بڑے اسٹرگل میں گزرے. پہلا 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ میری ڈیلیوری, میرا بچہ, ٹھیک ہے, اس سے ریکور ہونے میں مجھے لگا. اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کیا. پھر ٹوڈے آج جا کے زندگی کے 5 سال کے اسٹرگل بیچ میں میں نے آپ کو بتایا میری والدہ بیمار رہتی ہیں, ان کی ملٹیپل سرجریز رہی ہیں, وہ 2 سال تک بیڈ میں رہی. فائنینشلی دیٹ واز می, اینڈ اوبویسلی میری ماں ایک بہت ہی کفایت شار خاتون تھی جس نے اپنے ٹائم پہ بہت ساری سیونگ کی تھی, پلاٹ اور ڈفرینٹ انویسٹمنٹ, جو ہمارے اس وقت میں بہت کام آیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے مائی لائف ہیز ٹرن, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے لیے فیصلہ کر پائی, اپنے بچے کے لیے فیصلہ کر پائی. کیونکہ وقتی طور پہ تو شاید ہم کمپرومائز کر لیتے ڈر سے, خوف سے یا شرمندگی سے, لیکن ساری زندگی تل مرنے سے بہتر ہے آپ اپنی زندگی کے لیے ایک بار فیصلہ کر لیں. زندگی بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, اس کو کسی کی خاطر تباہ نہ کریں, خاص طور پہ اس انسان کی خاطر تو بالکل تباہ نہ کریں جو آپ کو ڈیزرو ہی نہ کرتا ہو. ایک عورت اڑ جائے نا, کہتے ہیں کہ عورت سے زیادہ نفیس نازک کوئی نہیں ہے, اور عورت سے زیادہ مطلب اگر چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے نا تو کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. اگر وہ بغاوت پہ آ جائے نا, اگر وہ باغی بن جائے تو وہ بغاوت بھی بڑی وفاداری کے ساتھ کرتی ہے. ہاں ہے تو ہاں ہے, نہ ہے تو نہ ہے. اگر آپ اڑ جائیں نا, کوئی آپ کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا. لیکن وہی والی بات, اگر ابلا ناری مفلس عورت بن کر اگر آپ سوچیں گے آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے نا, ہاں اس سے کرتی ہے, بالکل بہت وفا کے ساتھ کرے گی وہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک مکافات عمل ہے, آپ اس معاشرے میں جو دیں گے نا کسی کی بیٹی کے ساتھ, کسی کے بیٹے کے ساتھ, وہ ایک دن آپ تک ضرور لوٹ کر آئے گا. اور جس دن ہم عورتوں نے غیرت کے نام پہ مرد مارنا شروع کر دیا نا, تو پھر یہ ہونا کہ ہم نے ایک دن چائنا سے مرد امپورٹ کرنے. وہ پھر وہ صحیح والی بات ہے کہ پھر کہ عورتیں واقعی زیادہ پہچانیں گی کیسے آپ کہ کس کا میاں کون سا. چائنا میں تو سب کی شکل ایک جیسی ہے, یہ محاورہ ہے نا کہ مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ چائنیز کے لیے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں مرد. ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اس ساری بات کے بعد میں مردوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ مرد کیا بولنا چاہیں گے. نہیں, ان کی جو سٹوری ہے بہت میں کہتا ہوں کہ حوصلہ افزا ہے. ایک اچھی, میں تو اس کو پازیٹیو وے میں لے رہا ہوں, بہت پازیٹیو وے میں لے رہا ہوں, کیونکہ مجھے اس کی ساری مثالیں اسلام سے ملتی ہیں. جینے کا ڈھنگ آ گیا ہے, جینے کا ڈھنگ. دیکھیں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پروپوز کیا نبی کریم علیہ السلام کو. شی واز 15 years much older than Prophet محمد علیہ السلام. 15 سال بظاہر عمر میں زیادہ تھیں. پھر 2 مرتبہ ڈیورس تھیں پہلے سے.
پروفٹ محمد علیہ السلام نے بینگ اے مرد ہو کر کے بتا دیا کہ یہ ایج ڈزنٹ میٹرز. اپنی محبت، اپنے اخلاق، اپنی لائلٹی شو کی. جب تک امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ وہ چیزیں، یہ وہ لائف پیٹرنز ہیں یا فیکٹرز ہیں جو ہم عموماً نہیں اشکار کرتے. یہ میں بہرحال آئی سیلیوٹ کہ انہوں نے اتنی سٹرگل کی. اس مرد کے لیے آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ نہیں، ایسا مرد جس نے ان کے ساتھ جو کیا. اب دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایک سنی ہے. اگر یہ سچ ہے، اگر یہ سچ کہہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو اس نے جس طرح جو اس ظالم معاشرے کے اندر لڑکی کو اکیلا چھوڑا ہے اور بچے کے ساتھ چھوڑا ہے، وہ اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. ایسا شخص حقوق العباد کے تلف کرنے کا باعث بنا، جس کو سپورٹ بنایا تھا اس کا. کیونکہ الرجالون قوامون کہتے ہیں، حاکم کو نہیں کہتے، گورنرز کو کہتے ہیں، جو گورن کرتے ہیں، جو مینیج کرتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں. ایک مینیجر نے اپنی پراپرٹی، یہ اس کی پراپرٹی ہی تھی نا ایک طرح سے سمجھ لیں، اس کو اچھا سنوارنا تھا، اس کو کھلانا پلانا تھا، اس کی ذمہ داری تھی. اس نے چھوڑ دیا، اس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا. اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عقاب کا شکار ہوگا. دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ ہاں ہمارے یہاں ان کی سٹوری کمینڈیبل، بہت ہر کسی کے اندر ایسی ہمت نہیں ہوتی. میں ایسی عورتوں کو کہتی ہوں ایجوکیٹڈ ڈس امپاورڈ عورتیں، کیونکہ یہ سب پڑھی لکھی ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے. یہ مجبوری کے تحت رہ رہی ہوتی ہیں. اور میرے پاس مطلب 75% آف کیسز ایسے آتے ہیں جس میں وہ عورت ہوتی ہے جو کچھ کہہ نہیں سکتی اور وہ نکل بھی نہیں سکتی. مرد کو یہ حق کیوں حاصل ہے کہ وہ کھڑے کھڑے عورت کو گھر سے نکال دے؟ مرد کو قانون تو کچھ نہیں کہتا نا، اگر 3 طلاق دے کے فارغ کر دیں آپ آدھی رات کو سڑک پہ کھڑا کر دیں. خلا میں 2 دن کی شادی کی خلا ہے تب بھی آپ نے اپنا حق مہر فورفیٹ کرنا ہے. اگر 22 سال کی شادی کی خلا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی کمپنسیشن تو نہیں مل رہا. وہ 22 سال جو آپ نے اپنی ایجوکیشن کو پیچھے رکھا، آپ جاب مارکیٹ میں بالکل آبسلیٹ ہو گئے، آپ کی عمر بڑھ گئی. اب آپ کیا کریں گے اگر آپ کو نکالا گیا ہے تو؟ جہاں آپ نے کہا کہ 2 دن کی شادی کے بعد بھی اگر وہ خلا لیتی ہے، خلا کا حق تو ایٹ لیسٹ عورت کو ملا ہوا ہے نا. اور جتنی رائٹس اور جتنی لبرٹی عورت کو اسلام میں ہے نا، قانون کی بات کر رہی ہوں، قانون کو چھوڑ دیں، قانون تو انسانوں نے بنائے. اس لیے میرا آپ سے سوال ہے، جب طلاق ہو جاتی ہے اور حق مہر دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں مردوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. حق مہر دیتے کہاں ہیں؟ چلیں معافی کروا لیتے ہیں. فار ایگزامپل دے دیتے ہیں 5 سال میں پیسے کی ویلیو کتنی ڈاؤن ہو گئی، وہ کیا کرے گی؟ وہ گروسری خریدنے میں آ جائیں گے ان پیسوں کے، وہ کیا کرے گی؟ اسلام کیا کہتا ہے اس میں؟ اب مرد کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اب بات ذرا پھر کہیں لمبی نہ ہو جائے. آپ سب سے پہلے آپ نکاح نامہ اٹھا کر کے پڑھیں. اب تو نکاح نامے پرنٹڈ آئے نا، پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا. نبی کریم علیہ السلام نے 2 ایک صحابی اور صحابیہ کا نکاح فرمایا. اس سے پوچھا مرد سے، تم اس کو کیا دے رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس باغ ہے 600 درختوں کا، وہ میں اس کے نام پہ کر رہا ہوں. مینز اسلام نے عورت کو پاور دیا ہے. آج میں بچی سے پوچھتا ہوں، میں خود نکاح پڑھاتا ہوں رجسٹرار اور رجسٹرڈ، میں اس سے پوچھتا ہوں جی بیٹا آپ نے یہ پڑھ لیا؟ باغ دے رہا ہوں. لڑکی نے کہا باغ دو اور اس نے باغ دے دیا ہو. نہیں، اس نے رسول نے پوچھا. اسی طرح لڑکی کے والد کو حق مہر میں دیا، حق مہر میں دیا. اب میں جب پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے کوئی شرائط لکھوانی ہے؟ نہیں جی نہیں. میں کہتا ہوں بیٹی کے باپ سے کہتا ہوں آپ کچھ لکھوائیں، اور نہیں جی ہم نے شادیاں کروانی ہیں، ہم نے رشتے تھوڑی توڑوانے. اچھا اب یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ جب ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے بیٹی کے، اسلام تو دے رہا تھا شرط رکھانی ہے، آپ نے طلاق کا رائٹ آج کل ہے نا، رائٹ آپ لے سکتے ہیں نکاح نامے کے اندر. وہ اگر آپ نے لینا ہے بیٹی، ہم نے شادی کے لیے رشتہ بنانے کا سوچنا ہے کہ طلاق کا سوچنا ہے ابھی سے. دس از اے ویری بیڈ کانسیپٹ دیٹ دی پیرنٹس ہیو. اور لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کہ طلاق کی بات کریں گے، اس کو ہم رشتہ بنا کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور کانسیپٹ واقعی آ گیا کہ حق مہر جو لوگ کروڑوں میں لکھواتے ہیں، لاکھوں میں ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کی نیتی لڑکی والوں کی کیا ہے، اتنا لکھوایا گیا ہے. کم لکھواتے تو بڑے فخر سے لکھواتے کہ جی کم، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا گھر چلے اور یہ ہو. لیکن واقعی اگر زیادہ لکھوایا جائے اور بندی اپنے میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ خوش نہیں، وہ اس کی زندگی اتنی خراب بنا دیتا ہے، عذاب کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھئی میں خلا لے لیتی ہوں، مجھے یہ تو نہیں چاہیے، باغ اپنے پاس رکھو، یہ رکھو. ٹھیک ہے، لیکن جب کم ہوتا ہے حق مہر تو لڑکی کو خلا کے لیے کورٹ کے چکر نہیں لگانے پڑتے، اس کو لڑکا طلاق بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو ہے. پھر اگر اس بیچاری نے کروڑوں لکھوائے ہوتے تو وہ اس کو جو رلاتا کہتا جا کے خلا لو. سرپرائز گیسٹ ہمارے
मैंने इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्यों कहा तुम अडॉप्टेड हो? मैं तुम्हें अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार करता हूँ, जानती हो बात को। और ये तो फड्डा हो गया, दिल में दूरियां आ गई। मौला कायनात का कौल है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। जो रिश्ता एहसास का है वो खून से ज्यादा बड़ा है। तो कभी ये मत बोले अडॉप्टेड हो। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वो 17 साल की लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि वो खुदकुशी भी कर सकती थी। सरप्राइज गेस्ट हमारे। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे अचानक? मैंने बैठ जाओ। मैंने इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्यों कहा तुम अडॉप्टेड हो? मैं तुम्हें अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार करता हूँ, जानती हो बात को। और ये तो फड्डा हो गया, दिल में दूरियां आ गई। मौला कायनात का कौल है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। जो रिश्ता एहसास का है वो खून से ज्यादा बड़ा है। तो कभी ये मत बोले अडॉप्टेड हो। आपको पता है जब इसकी शादी हुई तो उसको अभी भी पता है कि कोई भी प्रॉब्लम इसका हस्बैंड करे मैं खड़ा हूँ इसके लिए, इसको किसी की जरूरत नहीं है। आपके अडॉप्टेड है, आपकी सगी सगे से ज्यादा है। आपने इसको अडॉप्ट किया, सगे से ज्यादा है। नहीं, इसे बोल दिया, इसे बोला मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे पता है कि वो आगे मतलब कभी भी बराबर ही हमें रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं अडॉप्टेड हूँ। पता है बोला मैं आज झगड़ा करवाऊंगी आप दोनों का। नहीं, इसको पता है कि इसका जो मकाम है वो किसी और का नहीं है। देखिए, आई थिंक ये बहुत हेल्दी अप्रोच है। बहुत हेल्दी अप्रोच है। शुरू से पता है हमें इसमें कोई प्यार में कमी या कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्यों, और यहाँ बिट्रेयल भी नहीं है। ये रिश्ते दिल के होते, कागज तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। कागज कभी काम नहीं आता। बच्चे को जब शुरू दिन से ये बात पता होगी कि मैं पेट से निकला हुआ बच्चा नहीं हूँ, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूँ, तो उसको फर्क ही नहीं लगेगा कि इसमें या उसमें क्या फर्क होता है। अच्छा, मेरे पास आप जी, मैं एक आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे हक महर की। पैसा इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जो मेरी जिंदगी का डैमेज हुआ है ना, जो मेरे इमोशंस का डैमेज हुआ है, वो कभी वो पैसा रिकवर नहीं करेगा। पैसे मैं खुद भी कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा कमा सकती हूँ जितने मेरे हक, बल्कि कमा चुकी होंगी। इवन कि अब तो ये हालात है कि शायद मैं अपने शौहर को खुद भी अफोर्ड कर सकती हूँ इन अ लग्जरी लाइफ एज वेल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि पैसे से अगर आप किसी को कंपनसेट करें। पैसा कभी भी आपकी लेकिन ये अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि हक महर ज्यादा लिखवाना चाहिए। उसमें कुछ मौलाना ये कहते हैं वो लिखाएं जो शरई हक है, जो शरीयत मैं यहाँ करेक्शन करना चाहता हूँ, नहीं तो कल मेरी पकड़ हो जाएगी, मौलवी सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ऑलरेडी कैसी बात कर, आपको मौलाना की फिक्र है कि मेरी पकड़ होगी, अल्लाह की फिक्र नहीं, अल्लाह की पकड़ होगी। अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाह की पकड़ होगी ये बोले। हाँ, अल्लाह की पकड़ होगी। वो बोलेगा जो अल्लाह ने शरीयत ने वो हुक्म दिया है कि किसी पे बोझ ना डाला जाए, ठीक है ना। और ये लड़के का खुद और लड़के वालों का आजकल तो मैं कहता हूँ क्या तरबियत नहीं है ना, डेफिनेटली ये मसला है। लड़के को खुद चाहिए वो शादी का खुद इंतजाम सारा करे, कोई लिस्ट लंबी सी पकड़ा ना दे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। लड़की वालों को सिर्फ उतना मांगे, लड़की वाले राइट रखते हैं हक महर मांगने का। एक ये भी तो हमारे यहाँ मसला है। किस हद तक वो भी उस हद तक जिसको इनको पता हो गया यार ये लड़का कम से कम फ्लैट तो दे सकता है, कम से कम 120 गज का प्लॉट तो हमारी बेटी के नाम पे तो वो लिखवा सकते हैं, लिखवाना चाहिए। जब आदमी एक औरत को छोड़ता है, उसके साल जाया करता है, उसको बच्चे दे देता है और फिर उसको कहता है कि जाओ और ये लो हक महर या अच्छा आप ये नन्ही काकी तो नहीं है ना। 5 साल जाया हुए तो उसकी इनकम में से 25% औरत को मिलना चाहिए। 10 साल से ऊपर का अरसा हुआ तो उसकी इनकम में से 50% औरत को जाना चाहिए। ये कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। अच्छा ये तो बिल्कुल गुंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, लंगड़ी लूली हो। नहीं नहीं नहीं, अरे बीबी खुशनसीब होगा जिसको ऐसी मिलेगी। अरे भाई क्या हमें नहीं पता खवातीन क्या करती हैं। सिक्का राजुल वक्त क्या, सिक्का राजुल वक्त कहते हैं हमारे रुपए को, जो सिक्का यानी जो रकम आज के दौर में चल रही है। तो ये कितना है अभी? सिक्का राजुल वक्त लफ्ज़ है यार, ये हक में नहीं है। रुपए जो था वो आज के 3.5 लाख रुपए कम से कम है। सिक्का राजुल लेकिन मैक्स 1400 साल भी दे सकते हैं वो ना, मैक्सिमम की कोई हद नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये जो मैं माशाल्लाह जितने अरसे से मॉर्निंग शो कर रही हूँ तब से मैं ये टर्म सुन रही हूँ, और सिक्का राजुल वक्त के हिसाब से अब जो बनता है वो 3 लाख इतने रुपए बनता है कम से कम। और एक बात और बता दे लड़कियों को,
معاف کرنا کوئی حق نہیں ہے, پیار سے سوری. لڑکیوں بچیوں خدا کے لیے حق میں تمہارا حق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ بدکار اٹھیں گے, زانی اٹھیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نکاح نہیں کریں گے؟ فرمایا نکاح تو کریں گے لیکن اپنی بیویوں کو حق مہر نہیں دیں گے. لیکن اگر بیوی خود معاف کرے تو ہمارے یہاں کانسیپٹ بنا دیا بیٹی, شوہر بولے نا تو معاف کر دینا, نہیں معاف کریں, کو بھی ختم کریں. نہیں میں بتا دوں اس ماں نے کیونکہ خود اپنے اس کے باپ کا حق مہر معاف کیا ہوا ہوتا ہے. شہریار بھائی اس کانسیپٹ کو بھی ختم کریں کہ اگر ماں باپ مرضی سے کچھ دینا چاہیں, اگر آپ لوگ بیٹھ کے روز یہاں پہ بولیں گے نا مرضی سے دینا چاہیں تو مرضی نہیں بھی ہوگی نا, ادھار لے کے بھی وہ دیں گے کیونکہ مرضی سے دینا چاہیں. نہیں آپ کسی ساتھ نہ دیں, آپ پر فرض نہیں ہے لڑکی کو جہیز دینا, بیٹی بھی دیں اور جہیز بھی دیں, اور اپنی اولاد دے رہے ہیں یار. ایک سوئی دھاگا بھی نہ دیں آپ, میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہی آپ کی بات ہے کہ اور حق مہر لکھوائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جو ڈیورس کی اماؤنٹ کی جو یہ بات کر رہی ہے نا, وہ یہ کر رہی فار ایگزامپل آج آپ کام کر رہی ہو رائٹ, اب آپ کو کل آپ کا شوہر کہتا ہے کام چھوڑ دو, اب منتھلی آپ کتنا کماتی ہو؟ فار ایگزامپل آپ 50,000 روپے کماتی ہو منتھلی, جسٹ منیمم سوچو نا 50,000 کماتی ہو. اچھا آپ نے اس شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, چلی گئی, بچے پیدا کر لیے, آپ نے 3-4 سال کام نہیں کیا, یو آر ناٹ ورکنگ فار 4 ایئرس, 4 سال بعد وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ وہی انہوں کا جاب مارکیٹ میں آبسلیٹ ہو گیا, آپ سے زیادہ بہتر لوگ آ گئے, آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے. اب وہ جو 4 سال آپ کما سکتی تھی اپنے لیے, اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کر سکتے, اس کا کمپنسیشن وہ اپنی سوچ سے آپ رکھو کہ آپ کی بیٹی کی اگر جب ماں باپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی ایجوکیٹڈ کر کے دیں, تو آپ کی بیٹی کو ویلیو ہوتی ہے, اس کے حساب سے آپ اپنے لیکن لائبہ میں نے یہاں پہ بہت پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھی نا بہت اذیت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے یہاں پہ بالکل اویئرنیس ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور میں نے ان لڑکیوں کو جو پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن ان کو اپنے حقوق پتہ ہے, اور وہ لڑکے جو آدمی رہنا ہی نہیں ہے پھر, یا رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے, زیادہ معاشرے میں عزت دار اتنی زیادہ اسٹرگل کرے گی, کیونکہ لوگوں کو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شو ہمارا جو ہے وہ ہم ختم کرنے کی طرف, کیونکہ وقت بالکل کم ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں 24 لاکھ بنتے 4 سال اگر لڑکی کم نہ کرے تو مجھے بتائیے 10 سال کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو کتنی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے, کون دیتا ہے؟ تو ہمت ہوگی پھر طلاق دینے کی ایسے بندے کو. اچھا اب کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں اذیت دیتا ہے تاکہ وہ کھلا لے, اور کھلا لے تو اس کو حق مہر نہ دینا پڑے. اذیت کیوں برداشت کر رہی ہے وہ, اس کا رائٹ ہے, وہ اذیت دے رہا ہے تو جائے, حکم قرآن نے دیا, کمپلین بھی کرے. حکم پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے مابین حکم جو ہیں, یعنی آپ کے جو خاندانوں کے بڑے ہیں ان کو بٹھاؤ, ان کو بٹھا کر کے مسئلہ بڑے جو ہے وہ تو کہے کہ گھر نہ ٹوٹے, وہی بات ہے کہ بنی بھی نہیں ہے, ان کی سوچ نہیں بنی, تربیت نہیں. کہتے ہیں پولیس ہے نا آپ کے پاس, جائے پولیس میں اس نے پھر اپنا رشوت لے کے بیٹھ جانا, ملا جو ہے وہ میری پکڑ کریں گے اس بات پہ. بھائی میں بتا دوں پھر یہ ہوگا, لڑکی آج کل کی برداشت ہی نہیں کرتی ہیں, پڑھ لکھ کے ایسی ہو گئی ہیں, ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی, تربیت نہیں دی جاتی. یہ نہیں کیا جاتا لڑکوں کو سکھائیں کہ بیٹیوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے, ان کو لڑکوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے, لڑکیوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی ایک حد بتائی ہے کہ اس حد تک صبر کرے. جو زیادہ ظلم برداشت کرتا ہے اللہ اس کو بھی ظالم اللہ نے طلاق کا منع نہیں کیا لیکن ناپسند کیا, لیکن طلاق کا منع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, بیٹیوں کو خوش رکھے, اسی میں مردانگی ہے. یہ نہیں کہ جی لے کر آگے میں نے تمہیں عزت دی ہے, میں نے تمہیں دلہن بنایا, بیوی بنایا, بیوی تو بنایا لیکن لباس اس کا خود بھی بنے اور اس کو بھی اپنا لباس بنائے. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا آپ کو شوہر بھی تو بنایا ہے, you don't go to that point. میں نے اس کو بیوی بنا دیا, آپ کو شوہر بھی بنایا, آپ کو میں نے شوہر بنایا, آپ کو میں نے باپ بنایا, آپ کو میں نے سب کچھ یہ درجات میں نے دیے نا. کیونکہ آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شادی زندگی کا ایک رخ ہے, پوری زندگی نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی کا ایک رخ بناتا ہے, عورت کی پوری زندگی شادی ہو جاتی ہے. ایک آخری بات کر دوں, شادی سنت ہے, فرض نہیں ہے. واہ بس سمجھ جائیں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ضرورت نہ ہو. اور میں بھی ایک بات کر دوں, جہیز ایک لعنت ہے, اور ہر مرد شادی سے پہلے بہت ساری لعنت لینے کو تیار رہتا ہے. لعنت ایسے لوگوں پہ, جہیز کو لعنت نہیں بول سکتے, نہیں کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. نہیں مطلب لوگ کہتے ہیں جس سینس میں یہ کہہ رہے ہیں, وہ والی لعنت ہے, اس سینس میں تو واقعی ہم نے لعنت بنا دیا ہے. اگر اس سینس میں کہا جاتا ہے تو پہلے تو بہت لیتے ہیں, پھر شادی کے بعد بھی لے لیں بیویوں کی, ہے نا. بالکل لاسٹ میں بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ ظلم برداشت کر رہی ہیں آپ غلط ہیں, کیونکہ نہ صرف آپ اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں بلکہ آگے اور بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہیں. آپ اس کو آپ نے نسل تباہ کر رہی ہیں, کیونکہ ایک
पावरफुल औरत होती है, एक पावरफुल इंसान होता है, वो एक पावरफुल माशरा बनाता है। एक कमज़ोर इंसान माशरे में सिर्फ एक कमज़ोर इंसान ही दे सकता है। अपने आप को खुद मुख्तार करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। जब तक कि आपका भरोसा अल्लाह के ऊपर है, यकीन करें ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो आपको आपकी जगह से या आपके मौक़िफ़ से हटा सके। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज डिस्कशन ऐसे कहीं और तरफ चली गई ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुईज़, तो यहाँ पर आकर लड़ने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों बोला, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। और मेरी एक बहन जिसने कहा था कि वालिदैन की पसंद से शादी करनी चाहिए, इन्होंने वालिदैन की पसंद से शादी की लेकिन वो लड़का अच्छा साबित नहीं हुआ। तो कभी कभी वालिदैन के फैसले भी गलत होते हैं और कभी कभी वालिदैन के फैसले बहुत अच्छे भी साबित होते हैं, लेकिन अपनी मर्जी बताना लड़की का हक है। इस हक को आप लड़कियों से छीन नहीं सकते, उससे हाँ या ना पूछा जाए। किसी ने कोई बात करनी है बट बात करने का बिल्कुल मौका नहीं है, आप ऑलरेडी बात कर चुकी थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं। इंशाल्लाह मैं अभी आपसे ब्रेक में बात कर लेती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और लड़कों से लड़कियों से सबसे यही कहूँगी, ख़ुद को कमज़ोर ना समझें। आपको अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिज़िकली हर तरह से। हो या खुशी हो कहना है